अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 50 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह आले इमरान, आयत 151 से आयत 160 तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह निसा आयत 174 में, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन दलील आ चुकी है और हमने कुफ्र और दलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर भेज दिया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब के लिए इस कुरान करीम जैसा नूर अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको अता फरमाया है, जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि ये क्या है, एक बुरहान है, एक दलील है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक का जवाब दिया है। जैसे जिस जिस ज़माने में लोगों ने एतराज़ात किए थे, उन सब के एतराज़ातों का जवाब इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और दरअसल ये मोमिनों के लिए क्या है, ये एक नूर है। और यहाँ पे मुखातिब कितने लोग हैं? सारे मुसलमान ही नहीं, यानी कि सारे के सारे इंसान, या अय्युहन नास कह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुखातिब किया है। तो ये कुरान करीम हर उस शख्स के लिए एक बुरहान है, एक दलील है। जो लोग आज कुरान करीम में एतराज़ात करते हैं ना, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और हमारी ज़िंदगियों में ऐसे लोग टकरा भी जाते हैं जो कुरान करीम सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि इस कुरान करीम में वो क्या करें, कोई टेढ़ तलाश ले, कोई ऐसी बात तलाश ले जिससे ये प्रूव कर सके कि ये कुरान करीम क्या है, सही नहीं है, गलत है। लेकिन होता क्या है, लेकिन जब कोई इसको एक साफ दिल वाला कुरान पढ़ता है ना, तो वो क्या होता है, अल्लाह तबारक ताला उसको हिदायत के रास्ते तक भी पहुंचा देते हैं। वो जो इसको गलत प्रूव करने के लिए पढ़ने लगा था, लेकिन वो क्या होता है, वो अल्लाह वाला भी बन जाता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत भी अता फरमा देते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल क्या था ना, उसने उसने ऐसी दलाइल इकट्ठा करने शुरू की जिसमें एतराज़ात वो कर सके। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, उसकी जो जो भी दिल में शुकूक और शुबाहत थी, अल्लाह तबारक ताला ने इनको इस कुरान करीम के ज़रिए से उसके शुकूक और शुबहात को दूर कर दिया। और फिर उसके दिल के लिए कुरान करीम क्या बन गया, एक खुला हुआ वाज़े नूर बन गया। तो ये कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि बेशक तुम्हारे पास एक ऐसा जो बुरहान, एक ऐसी दलील आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, जो वाकई में ये एक क्या है, खुल्लम खुला एक नूर है, एक वाज़े नूर है। तो हर उस शख्स के लिए नूर बन जाता है जो सिद्क़ दिल से इसको पढ़ना और समझना और गौर फिक्र करता है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान करीम को हम सब के लिए नूर मुबीन बना दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इस कुरान करीम के रास्ते पे इस्तिकामत दे। आखिरी सांस तक इस रास्ते पे हम सब डटे रहें और जमे रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान आयत 151 टू 160 आज का हमारा लेसन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 151। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन नार व बि'सा मस्वज़ ज़ालिमीन। हम अनकरीब उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया है रौब डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उसको शरीक बनाया जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है, और वो जालिमों का बड़ा बुरा ठिकाना है। यानी अगर तुम अल्लाह ताला पर भरोसा रखोगे और उससे मदद मांगोगे, तो अल्लाह ताला कुफार के दिलों में तुम्हारा खौफ डाल देंगे। इस तरह तुम्हें उन पर गलबा भी हासिल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है कि एक जो शिर्क करने वाला है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ और माबूद को बराबर ठहराता है अल्लाह के, तो उनके दिलों में अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए रौब डाल दिया जाता है। यानी मुसलमान से वो ऐसे शिर्क करने वाले लोग खौफ ज़दा होते हैं। तो अल्लाह ताला का वादा दरअसल क्या है, वो सच्चा हुआ, और काफिर अहद में गालिब हुए। यानी काफिर जो थे, अहद के जंग में गालिब होने के बावजूद भी वो चुपके से मैदान छोड़कर भाग गए थे। और दरअसल यहाँ पे इससे मुराद ये भी है कि जो काफिर लोग थे, दरअसल वो क्या थे, जब जंग अहद जीत गए तो फिर वो शहर मदीना में
अगर हो सकता था कि वो चढ़ाई भी कर देते या चढ़ाई करने दौड़ पड़ते, लेकिन उन्हें इसकी हिम्मत भी नहीं पड़ी। आप देखिए कि सारे मर्द हजरात किधर थे? ओहद के मकाम पर। इस वक्त मदीना पूरा खाली था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ औरतें और बच्चे थे, है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके दिलों में ऐसा मुसलमानों की तरफ से रौब डाल दिया कि मुसलमानों से वो डर गए कि वापस से वो अपने शहर मक्का चले गए और वो मक्का वापस लौट गए। फिर जब कुछ रास्ता तय कर चुके तो अपनी हिमाकत पर फिर वो अफसोस भी करने लगे, और उनको ये भी हुआ कि मुसलमान तो हमसे हार ही चुके थे, शिकस्त हो गई थी, और अगर हम वहां पर मदीना की तरफ चढ़ाई कर देते और या मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म ही कर देते तो वाकई में हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता। और जब जैसे ही उन्होंने ये इरादा किया कि वापस जाके वो मदीने की तरफ, यानी जो घर बचे थे मुजाहिदीन के, उनकी तरफ वो हमलावर हों, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिलों में मुसलमानों के लिए रौब डाल दिया। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब मुस्तकिल तौर पर दुश्मन के दिलों में डाल दिया गया, और इस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको ख़ास चीज़ें भी अता फरमाई थी। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया में से किसी को भी नहीं दी गई। पहली चीज़ क्या है? महीने भर की मुसाफत से दुश्मन पर मेरे रौब के साथ मेरी मदद की गई है। महीने भर की मुसाफत से दुश्मन पर रौब के साथ मेरी मदद की गई है। दूसरा, मेरे लिए सारी जमीन मस्जिद और पाक बना दी गई है, जिस आदमी को जहां नमाज का वक्त पा ले वो वहां नमाज पढ़ ले। तीसरी चीज क्या आता हुई कि मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया था। चौथी चीज, मुझसे पहले हर नबी को बतौर खास सिर्फ उनकी कौम की तरफ मबूस किया जाता था, लेकिन जबकि यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके यानी सब तरफ सारे लोगों के लिए मबूस किया गया। और पांचवी चीज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि वो कहते हैं कि मुझे शिफाअत अता की गई है। ये बुखारी की हदीस थी। इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब भी क्या था? जो कुफार मक्का थे उनके दिलों में डाल दिया गया था। वो डरते थे, वो खौफ ज़दा होते थे। तो इस आयत से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी उम्मत यानी मुसलमान का रौब भी मुशरिकों पर डाल दिया गया है। और इस वजह से कि उन क्यों क्यों डाला गया उनके ऊपर रौब? क्योंकि वो शिर्क करते हैं। मुशरिक लोग शिर्क करते हैं, यानी शिर्क करने वालों का दिल दूसरों की हैबत से डरता और लरसता रहता है। यही वजह है कि जब मुसलमानों की एक बड़ी सी तादाद मुशरिकाना अकायद व अमाल में गिरफ्तार हुई और तकरीबन तकरीबन हर शहर और मोहल्ले में पुख्ता कब्रें और गैरुल्लाह के आस्थाने बन गए ना, और गैरुल्लाह से लोग वसीला, दुआ और वकील और मददगार तरह तरह से लोग हीले बहाने करके उन्होंने उनसे शरीक ठहरा दिया, उनको शरीक ठहरा दिया अल्लाह तबारक ताला के साथ। तो इस शिर्क की वजह से शिर्क करने वाले मुसलमानों का रौब भी जाता रहा। हाँ, जो लेकिन तौहीद वाले हैं ना, तो उनका रौब आज भी कुफार पर तारी है, और वो क़यामत तक की इस चीज़ पे तारी रहेगा। क़यामत तक के कुफार से जिहाद जारी रखेंगे, और उनका रोब कुफार के दिलों में कुफार के मुश्रिकाना अकायद व अमाल की वजह से रहेगा। यानी जो भी तौहीद परस्त है, जो इंसान वाकई में ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा है, डटा है, उसके अमल भी वैसे ही है, तो उसका जो रौब है जो मुशरिक है उनके ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन जो मुसलमान अल्लाह को छोड़कर जिन्होंने औरों को माबूद ठहराया, वसीला बनाया, दुआएं की, इल्तिजाएं की, वकील बनाया, उनको कारसाज बनाया, उनको मुश्किल कुशा और सब कुछ बना लिया, तो फिर ऐसे लोगों की जो रौब था मुशरिकों के दिल में, उनके लिए कोई रौब नहीं रहा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वाकई में जो हकीकी मुसलमान हैं उनके उनकी जो रौब है ना मुशरिकों के दिल में वाकई में रहेगा। आयत 152, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनज़अतुम फ़िल अम्रि वअसैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ु फ़द्लिन अलल मुमिनीन। और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया जब तुम उन्हें उसके हुक्म से काट रहे थे, यहाँ तक कि तुमने हिम्मत हार दी और तुमने हुक्म के बारे में आपस में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की। इसके बाद उसने तुम्हें वो चीज़ दिखाई जिसे तुम पसंद करते थे। तुम में से कुछ वो थे जो दुनिया चाहते थे और तुम में से कुछ वो थे जो आखिरत चाहते थे।
پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقعہ دراصل احد جو تھا، یہ واقعہ احد کے موقع پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا کہ وہ اپنے مومنوں بندوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ دیا تھا، اور اگر تم اطاعت اور فرما برداری کرتے، اس پہ قائم رہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع کرتے، تو اللہ کی نصرت آخر تک تمہارے لیے باقی رہتی۔ لیکن جب تم نے اس سے کچھ لوگوں کی روگردانی کی، یعنی کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کی، اس سے روگردانی کی اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، تو بطور سزا اللہ کی طرف سے ان کی جو مدد ہے وہ چھین لی گئی۔ بطور سزا اللہ کی نصرت ان مسلمانوں سے چھین لی گئی، اور پاسا کیا ہوا، پلٹ گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 لوگوں کو جو درہ تھا، مقام ایک پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اور وہاں پہ سیٹ کیا تھا، اور کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ یہاں سے مت ہٹنا، اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جیت بھی گئے ہیں اور جو ہے ہم جنگ جیت گئے، تب بھی تم یہاں سے اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے۔ اور اگر تم یہ بھی دیکھ لو، یہاں تک اتنی بڑی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ یہاں تک کہ تم لوگ یہ دیکھ لو کہ ہمارے سروں کو پرندے نوچ کھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تم لوگ وہاں سے مت ہٹنا۔ اتنی زبردست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی تھی۔ اس کے باوجود بھی کیا ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی، اور وہ کیا سمجھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، اور مال غنیمت کچھ مسلمان اٹھا رہے تھے، تو بس مال غنیمت کی چاہ میں وہ لوگ کیا ہوئے، اس جگہ سے ہٹ گئے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ یہاں سے مت ہٹنا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے زبردست ان کو اس چیز پہ لگایا تھا، لیکن وہ مسلمان کیا ہو گئے، اس جگہ سے وہاں سے ہٹ کے مال غنیمت لوٹنے لگے آخر۔ آیت دیکھیں، آیت 153، استسعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فآثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا، اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا، اور تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھ میں سے نکل گیا ہے، اور نہ تم اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ کفار کے ایک بار کی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچ گئی تھی، اور مسلمانوں کی اکثریت نے جو راہ فرار اختیار کی تھی یہاں پہ، یعنی کہ یہاں پر بھی جنگ احد کا جو مقام ہے نا، وہاں کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ جو جنگ کے میدان میں جو ہوا تھا، واقع ہوا تھا کہ جب بھگدڑ مچ گئی تھی مسلمانوں میں، اور اکثریت جو تھے ادھر ادھر بس بھاگ رہے تھے، اور وہ صحابی جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا چہرہ مبارک بالکل ملتا تھا، مصعب بن عمیر تھے، جو بالکل ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی وہ دکھتے تھے۔ اور جب وہ شہید ہو گئے، تب لوگوں میں، مسلمانوں میں کیا خبر پھیل گئی، سب میں کیا خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو سب لوگوں نے سوچا کہ اب ہم کس کے لیے جنگ کریں گے، اور ہم جنگ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اور ہمیں جنگ تو نہیں کرنی ہے کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فوت ہو گئے۔ تو ایک طرح سے یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض مدینے کی طرف بھاگے اور بعض پہاڑوں کی طرف بھاگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلانے لگے تھے۔ یعنی کہ جب یہ بھگدڑ مچ گئی اور یہ جو ہے افواہ پھیل گئی اور یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو کچھ لوگ، یعنی کچھ مسلمانوں میں سے جو لوگ تھے منافقین نہیں تھے، لیکن کچھ اس میں سے مدینے کی طرف بھاگنے لگے اور کچھ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، ان سب کو اکٹھا کر رہے تھے، بلا رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اور آگے فرمایا کہ راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا بھی غم ہوا۔ تو اس طرح سے ان کو اس جنگ احد میں بہت سارے غم پہ غم ملے، ان کو غمم بغمم لکی لا تحزنوا، تو ان کو بہت سارے غم کے ساتھ غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا تو یہی غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی، ان کی اتنی تکلیف، اور ان کی دندان مبارک تک شہید ہو گئے، پھر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہید ہو کر ان کا مسئلہ کر دیا گیا، پھر بہت سارے غم، ڈھیروں ڈھیر جو مسلمان شہید ہوئے، اور سب سے بڑا ان کو یہ غم تھا مسلمانوں کو کہ ہم شکست کھا گئے، شکست کا غم تھا۔ بہتوں کے جو زخمی ہو گئے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا بازو کٹا، کسی کا گہرا زخم ہوا، تو یہ زخمی ہونے کا بھی غم تھا، اور بہتوں کے قتل ہو جانے کا بھی ان کو غم تھا۔
اور پھر یہ غم اٹھانا پڑا کہ شیطان نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، قتل ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ جب قتل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آج ہم سب اتنا چاہتے ہیں، آپ سوچیں کہ ان کے جو بیچ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ کتنا محبت کرتے ہوں گے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ شخص بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑا غم تھا۔ تو اس میں بھی ان کو یہ بھی غم بہت بڑا ان کو پہنچا۔ تو یہ سارے ایک ساتھ غم پہ غم، غم پہ غم ان کو ہوتے چلے گئے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چوک ہو گئی تھی، ایک چھوٹی سی بات ان سے بات نہیں مانی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا۔ باقی ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، بس یہ ایک غلطی ہو گئی ان سے اس پوری جنگ میں۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت بھی پڑ جائے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ بھی جائے کہ فتح اور نصرت کا تو جو حصول ہے وہ مال اور غنیمت سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ سب واضح ہو جائے مسلمانوں کو کہ مصیبتوں پر جب ہم صبر کر، یعنی کہ جو مسلمان ہیں ابھی تک تو سمجھ رہے تھے کہ واقعی میں جنگ بدر ہوئی تو ہمیں ڈھیر مال مل گیا، ہمیں پراپرٹیز مل گئی، ہم تو دولت مند ہو گئے۔ ابھی تک تو تکلیفیں کسی نے جھیلی نہیں تھی نا، جو ابھی بھی نئے کنورٹ ہوئے تھے۔ اب جب ان کو مشقت سے گزارا گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ مصیبتوں پہ صبر کے عادی بھی پڑ جائیں گے اور یہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہر قسم کی نصرت، مدد اور مال غنیمت سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسانوں کے بس کا نہیں یہ سب چیزیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو پختہ کرتا بھی ہے بڑے کام کے لیے نا۔ ہم امت وسط ہیں، بہترین امت ہیں، جو ہم کیا ہیں، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے نا۔ نیکی کا حکم دینا ہمارا کام ہے، برائی سے روکنا ہمارا کام ہے، جس کے رزلٹ میں بڑی سے بڑی مخالفتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، مضبوط دل ہونا ہے، مضبوط ارادوں کی ہمیں ضرورت ہے جمنے کے لیے، اس کام کو کرتے رہنے کے لیے اور مضبوط بننے کے لیے۔ پھر مختلف طرح کے امتحانوں سے ہمیں گزرایا جاتا ہے تاکہ یہ گزرانا اور پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشقتوں سے ہمارا گزرنا کیوں ہوتا ہے، تاکہ ہمیں ٹھوک بجا کر دیکھا جائے کہ یہ شخص اللہ کے معزز کام کے قابل ہے بھی کیا نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نا کسی مشقت سے گزارا گیا تھا، نہیں گزارا گیا تھا، ان کو تو اتنی بڑی مشقت سے گزارا گیا کہ ان کا سامنا تو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے ہوا تھا نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا، ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں نے اپنے کام کا اس کو بنا لیا، کہ اللہ کے کام کا بننے کے لیے انسان کے اندر بہت سی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے نا، سخت سے سخت محنت اور سخت سے سخت قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تو اور معمولی طریقوں سے یہ بات نہیں بنتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا آنر ہے، دین کا کام کرنا کوئی یہ معمولی بات ہے۔ آپ دیکھیں جس کے کرنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے کتنے زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اور آخرت میں پھر درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جنت کے بھی کیا ہے، 100 لیول ہیں۔ صرف جنت تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہم لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہیں سے ساری کی ساری نہریں جو ہوتی جنت کی وہیں سے جاری ہوتی ہیں، اور اس کا جو چھت ہے نا وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو معمولی جنت الفردوس معمولی نہیں ہے، اور ہمیں اس جنت الفردوس تک پہنچنے کے لیے یہی محنت کرنی ہے، یہی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم سب اس مقام پر پہنچ سکے۔ تو کیسے پہنچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہمیں اتنی محبت ہے تو ہم ہر امتی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ مل جائے۔ تو کیا بس ایسے ہی مل جائے گا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، یا ہم مسلمان خاندان میں ہیں، یا ہم 5 وقت کی صرف نماز پڑھ لیں، یا صرف ہم نے زندگی میں ایک بار حج کر لیا، یا صرف ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اتنا ہی کافی ہے؟ اصل کام تو ہمارا کیا ہے کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ تو یہ کام کیسے پاسبل ہو سکتا ہے نا، یہ تو تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ خود علم حاصل کریں گے قرآن اور سنت کا، اور پھر اس کو عمل کریں گے اور پھر لوگوں کو پہنچائیں گے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، جب آپ یہ کام کو سر انجام دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر آپ کو ٹھوکے گا بجائے گا۔ پہلے تو جب آپ خود اس کو علم حاصل کریں گے نا، اس میں بھی آپ کو ٹھوکا بجایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا امتحان ہوتا ہو، اور ہو سکتا ہے آپ عزم ارادے کے ساتھ یہاں پہ پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے نا کوئی ایک ناقص چیز نہیں سلیکٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے مخلص، اچھے، بہترین اور مخلص لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک معمولی انسان نا کوئی ایک ناقص چیز پسند نہیں کرتا۔ ایک مالی جو ہوتا ہے جب ایک وہ پھولوں کی مالا بناتا ہے تو باغیچے سے جا کر ایسے پھولوں کا سلیکشن کرتا ہے جو بہترین ہو، جو خوبصورت ہو۔ ایک جب مالی کی یہ ایک حیثیت ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے
کہ وہ اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے کوئی ایسے ویسے کوئی سلیکٹ کر لے، تو بہترین لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پھر ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی آزمائش کی جاتی ہے، اور جیسے پھر وہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوں گے، وہ اس سے پھسل جاتے ہیں، بیچ میں ہی اس چیز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دین کے معاملات میں جب بھی ہماری آزمائش ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پوری طرح اس پہ ثابت قدم رکھے اور آخری دم تک اس راہ میں ہمیں جمائے رکھے، صراط المستقیم اور دین اور قرآن سنت کے راستے پہ ہم سب کو جمائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 154 ثم انزل عليكم من بعد الغم امانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارے بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے کہ بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپا رہے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ تو کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی تم جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف ضرور نکل جاتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اس نے اتاری تم پر بعد غم کے امن اور اونگ، اور ڈھانک لیا ایک جماعت کو تم میں سے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان تھے ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے در پے صدمے بھیجے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان جنگ میں موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں پر اپنی خاص فضل فرمائی اور ان پر اونگ طاری کر دی، جس سے انہیں امن اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ میدان جنگ میں کوئی سو سکتا ہے کیا، ہے نا، اتنی زیادہ پریشانی اور تکلیف اور غم اور تکلیف اور زخم، اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اونگ طاری کر دی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، کوئی بھی مشکلات ہوتی ہے، اور پھر جب اس وقت آپ پر اونگ آ جاتی ہے یا نیند آ جاتی ہے، اور پھر جب آپ سو کر اٹھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، وہ غم، وہ پریشانی، وہ صدمہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان مسلمانوں کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جب ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور جب یہ تھوڑا سا اٹھے اس کے بعد ان کا بھی غم تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ تو یہ اونگ جب مشکلات میں جب اونگ آتی ہے، جب مصائب ہونے پر انسان کو نیند آتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر اونگ طاری ہو گئی جب کہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، عالم یہ تھا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا اور وہ بھی پھر بھی گری جاتی تھی، اور میں اسے پھر اٹھا لیتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں وہ جو مسلمان تھے ان پہ بہت زیادہ نیند اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تھی، اور ایسی نیند کہ ہاتھوں سے تلوار ان کی گری جا رہی نا، صف میں کھڑے ہوئے۔ آپ تو سوچے کہ ایک انسان سٹینڈ پہ ہے نا، کھڑا ہوا ہے، اور کوئی لائن لگی ہوئی ہے، لائن پہ کیا ہوا، اونگ طاری کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ وطائفات قد احمتهم انفسهم، اور ایک جماعت انہیں فکر یہ لگی ہوئی تھی صرف اور صرف اپنی جانوں کی ہی، یعنی کہ اس سے مراد جو تھے منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو اتنی اپنی جانوں کی ہی فکر تھی، تو منافقین ہمیشہ جو تھا پریشانی مشکلات سے بھاگتا ہے، اور ان کو صرف اور صرف ہمیشہ اپنی جانوں کی فکر ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو دوسرا گروہ ہے وہ منافقین کا ہے، انہیں اپنی جانوں کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز کی فکر نہیں تھی، اور وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل لوگ ہیں۔
यज़ुन्नून बिल्लाहि गैर अल हक़ ज़न्न अल जाहिलिया, और वो गुमान करते थे कि अल्लाह के बारे में बेहकीकत गुमान। और कैसा गुमान करते थे? ज़माने जाहिलियत का गुमान। यानी वो गुमान कर रहे थे कि दीन इस्लाम और उसके हामिलीन बस अब क्या है, तबाह बर्बाद हो गए, अब मुसलमानों की कभी भी कोई मदद नहीं होगी और ना ही ये दावत हक़ का काम परवान चढ़ेगा इस तरह से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फतह आयत नंबर 12 में फरमाते हैं, बल ज़ननतुम अल्लन यनक़लिबर रसूलु वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदा, बल्कि तुम लोगों ने यह गुमान किया कि रसूल और ईमान वाले कभी भी अपने घरों की तरफ वापस ही नहीं आएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा गुमान किया था जंग ओहद के दिन। जो लोग थे, जो कुफार मक्का वाले थे या मुनाफिकीन थे, यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मिम्मा कुतिलना हाँ होना, वो कहते थे कि अगर होता हमारे लिए काम में से कुछ, हम ना मारे जाते यहाँ। यानी मुनाफिकीन ने क्या कहा? मुनाफिकीन ने ये इजहार किया, इस जन का इजहार करते हुए कहा कि हम लोगों की बात अगर चलती नहीं, हम लोगों की बात तो चलती नहीं, अगर हमारी बात मान ली जाती तो आज ये हाल ना होता। और ये खास करके कहने वाला कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ यहाँ इशारा है। गजवा अहद के लिए जब मदीना से निकलने से पहले उसने यही मशवरा दिया था कि शहर के अंदर ही रहकर अपना बचाव किया जाए। इसलिए जब इसे खबर मिली कि खजरस के बहुत सारे लोग कत्ल हो गए हैं तो उसने मुसलमानों में बदजनी फैलाना शुरू कर दिया और कहा हमारी तो बात चलती ही नहीं, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात मान लेते तो इतनी बड़ी तादाद में लोग कत्ल नहीं होते। इस तरह से मुनाफिकीन ने बातें बनाना शुरू कर दी। कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिइहिम, आप कह दीजिए अगर तुम होते अपने घरों में जरूर निकल खड़े होते वो लोग उन पर जिन पर मारा जाना लिखा गया है अपनी कत्लगाहों में भी। यानी मौत तो कहीं भी आ जाएगी, मौत कभी पीछा नहीं छोड़ेगी इंसान का। वो तो एक मुकर्रर है, जहाँ जिसकी मौत का वक्त मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है, वो वहां आकर रहती है। इसलिए अगर तुम में सबसे इस बात पर इत्तिफाक कर लेते तो तुम वो तमाम लोग जो कत्ल हो गए हैं अपने घरों से ना निकलोगे। यानी तो लौहे महफूज में जिसमें जहाँ पे कत्ल हो जाना लिखा था ना, वो अपने घरों को छोड़कर अपनी कत्लगाह तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ लिख रखा है पहले ही से इंसान का। जहाँ जिसका कत्ल होना लिखा होता है, मरना लिखा होता है, मौत लिखी होती है, वो खुद बर खुद वहां पे पहुंच जाता है। लेकिन जो मुनाफिकीन थे और या इस किस्म के जो लोग होते हैं तो हमेशा ऐसे बैक बाइटिंग करते हैं और बातें बनाते हैं। क्या कहते हैं कि अगर ऐसा ना होता ना ऐसा हो जाता, अगर ऐसा ना होता ऐसा ना होता। तो ऐसा या वैसा आप देखिए कि इससे हमारे लिए खास सबक है, खास करके जब भी कोई ऐसे मामलात हों कि कहीं भी कोई फौत हो जाए, कोई मर जाए, कोई ख़त्म हो जाए, तो कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर वो फला शख्स वहाँ ना जाता ना तो ऐसा नहीं होता, फला शख्स वहाँ ना जाता तो ऐसा नहीं होता। बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से तो हर काम लिख चुका है, जो होना है वो होगा ज़रूर। तो यहाँ पे खास करके इशारा मुनाफिकीन की तरफ है, जो शहर से बाहर निकलकर जंग करना चाहते ही नहीं थे। और जब उनकी नहीं मानी गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमान के मशवरे से बाहर निकलने और शिकस्त हुई जब, तो फिर उन्होंने खूब बातें बनाई और उनको इस चीज़ का मौका भी मिल गया और ये कहने लगे हमारी तो कोई बात चलती ही नहीं है, हमारी तो कोई बात सुनी नहीं जाती, हमारी कोई बात मानी नहीं जाती है, तो हमारा तो कोई मशवरा कबूल ही नहीं किया जाता है। इस तरीके से ये बात बनाने लगे। आयत 155, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबादिन मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। बेशक वो लोग जो तुम में से उस दिन पीठ फेर गए जब दो जमातें भिड़ी, शैतान ने उन्हें उन बाज अमालों की वजह से फुसला दिया जो उन्होंने किए थे, और बिलाशुबह यकीनन अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत बुर्दबार है। यानी आहत में मुसलमान जो जिनसे उनसे गलती हो गई थी ना और कोताही हो गई थी, तो उसकी वजह से उनकी पिछली बाज कमजोरियां थी, जिनकी वजह से शैतान ने जंगे बदर में ऐसे मुसलमानों को फिसलाने में कामयाब हो गया। तो ऐसे मुसलमान जो पिछले जिंदगी में उनसे गलतियां हुई, लग्जिशी हुई, कोताही हुई, तो ऐसे मुसलमानों को शैतान जंग अहद में फिसलाने में कामयाब हो गया। यानी जिनमें से बाज जो एक गुनाह ये भी था कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत में कोताही हो गई। मकसद ये कि बाज मुखलिस मुसलमान जो इस दिन भाग खड़े हुए
وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے یا منافق نہیں تھے، بلکہ شامت نفس اور پچھلی بعض کمزوریاں کی وجہ سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع بھی مل گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کر دیا، یعنی جو دل میں واقعی میں اخلاص رکھتے تھے، ان کی توبہ اور معذرتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ سلف کا بھی یہی قول ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے نا، تو نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیقیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور لیکن ایک شخص جو برائی کرتا ہے تو اس کو برائی کا بدلہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو مزید برائی کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے اور حالات ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب نیکی کرے گا تو نیکی کی طرف اس کا مزید بڑھتا جائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو وہ گناہ کی طرف مزید زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی لغزشوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اور ان کے نتیجے اور ان کے حکمتوں کے بعد پھر بھی اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں وہ کیا تھے، محبوب تھے، اور جبھی سے تو ان کے ناموں کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا۔ اور آپ دیکھیے دوسری چیز اہم کہ عام مومنوں کو یہاں تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ وہ مومنوں اور صادقین کو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نا، جو مہاجرین اور انصار جو تھے، جو سابقون اولون جو تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اب کسی بھی طرح کے لیے ان کے بارے میں غلط بات پھیلانا عام مسلمانوں کو شیوا نہیں دیتا۔ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، غلط باتیں کہے، آج ہمیں ہے نا ایسے کوئی باتیں، فضول کی باتیں صحابہ کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے۔ تو صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان سے درگزر فرمایا اور ان کی اصلاح کرا دی۔ لیکن آج ہمیں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ سے اس طرح سے غلطی ہوئی اور اگر صحابہ یہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یا اگر ایسی طرح سے ہمیں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک خاص نصیحت پتہ چلتی ہے، خاص چیز پتہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جس سے اپنی پچھلی زندگی میں کوئی غلطی گناہ ہو گئی، کوئی بڑے گناہ کر دیے، اب اگر وہ کیا ہے پریزنٹ میں وہ اگر نیک اور اچھا ہو گیا، صالحین ہو گیا، تو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاسٹ میں کیا تھا اور اس کو آج وہ کہے کہ وہ تانے دے۔ جبکہ آج تو وہ اللہ والا ہو گیا ہے، وہ نیک لوگ ہو گیا ہے، نیکوں میں شامل ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں اس کے پاسٹ کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر بار بار تانا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ بہت سے لوگوں کی پکس یا فوٹوز وائرل ہوتی ہے کہ پاسٹ میں یہ اس طریقے کے تھے، پریزنٹ میں اس طریقے کے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا جو پاسٹ جو بھی تھا اس کو اس سے اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ جب اللہ نے ان کے عیبوں کو ڈھانک دیا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی چیزوں کو، ان کے عیبوں کو اچھالے اور بار بار ان کو پورے میں مشہور کر دے کہ پہلے تو یہ اس طرح کے گنہگار تھے، آج اللہ نے ان کو ہدایت دے دی نا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اکثریت ایسے لوگوں کو خوب تانے دیتا ہے، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے بھائی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہے نا۔ اس طریقے کے آج معاشرے میں لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں، طنز کیے جاتے ہیں، ٹانٹنگ کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں۔ تو ٹانٹنگ، طنز اور تانے یہ سب کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اس کو ہم ہوتے کون ہے کہنے والے، تانے دینے والے نا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص ہے اس کا پاسٹ کیسا بھی رہا ہو، اس نے کیا معلوم کیسی سچی توبہ کر لی، کیا معلوم اس نے کیسا اللہ کے آگے معافی مانگ لی، تو ہمیں کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آج کسی کو اس کا پاسٹ سامنے رکھ کے اس کو تانے دیں۔ کوئی بھی ہمیں حق نہیں کسی کو اس طریقے کا تانے دینے کا اور تنبیہ کرنے کا اور ٹانٹنگ کرنے کا۔ آج وہ کیا ہے اس کو دیکھیے، کل وہ کیا تھا اس کو مت دیکھیے۔ آیت 156، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کفار کے اس فاسد عقیدے کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، جو ان کی بات سے معلوم ہوتا ہے، جو انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہا کہ میں کہیں تھی جو سفروں میں اور جنگجو میں فوت ہو گئے،
یعنی کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو سفر میں اور جنگوں میں فوت ہو گئے تھے، اگر وہ ان سفر اور جنگوں کو اختیار نہ کرتے تو اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوتے. یعنی وہ اس طریقے سے بات بناتے تھے، کہتے تھے اگر وہ اس سفر میں نہیں جاتے یا اگر اس جنگ میں نہ جاتے تو وہ نہ مرتے، وہ نہ فوت ہوتے. تو یہ عقیدہ دراصل کیا ہے؟ اس طریقے کا بزدلی ہے. اس کے اپوزٹ جب یہ عقیدہ ہوا تو یہ کیا ہے؟ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ دراصل کیا ہے، کافی جو لوگ تھے، آپ نے دیکھا پیچھے پڑھا بھی ہم نے کہ منافقین جو تھے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ اگر یہ اس طریقے سے مسلمان جو تھے احد کے مقام پر مدینے کے باہر جا کے نہ لڑتے تو نہ مارے جاتے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے کیا معاشرے میں کافی لوگ ایسے کہتے بھی ہیں نا کہ اگر وہ فلاں فلاں ہاسپٹل میں نہ جاتی تو نہ فوت ہوتی، نہ ان کی موت آتی، فلاں ہاسپٹل لے جاتی تو وہ بچ جاتی نا، فلاں ہسپتال لے جاتے تو وہ بچ جاتے. یا کوئی اگر راستے میں کوئی گیا ہے یا اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو وہ یہی لوگ کہتے ہیں، اکثر یہی ان کی بات ہوتی ہے، اگر نہ وہ فلاں فلاں سفر میں نہ جاتی تو نہ وہ نہ مرتی، نہ فوت ہوتی، وہ بچ جاتی. اسی طرح کی تمام طرح کی باتیں آج ہم سب بھی کرتے ہیں نا، بے دھیانی میں نا. آج سے دھیان رکھیں گے کہ اگر مگر کر کے کسی کی ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی ہے کہ دراصل کیا ہے، یہ سب تو کیا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی نا، تو عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کاش وہ باہر ہی نہ جاتا، اور اگر وہ باہر نہ جاتا تو وہ نہ ہی مرتا. جس کو مرنا ہے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وقت ہے نا سب کچھ لکھ دیا ہے، جگہ بھی لکھ دی ہے، اور اس میں اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے. انسان اپنی احتیاطی تدبیر کر سکتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو احتیاطی تدبیر بھی کام نہیں آتی ہے. تو اس قسم کے جملے ہمیں نہیں بولنے چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا. یا اس طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ کاش وہ سفر پہ نہ جاتا، کاش وہ جہاز پہ نہ جاتا، کاش وہ پلین پہ نہ بیٹھتا، کاش وہ ٹرین پہ نہ بیٹھتا، کاش 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 اگر مگر. تو ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ نے موت لکھ رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ بھی لکھ رکھی ہے. جہاں جس کی موت اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ پہنچ ہی جاتا ہے. اور جب اس طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تو اس سے کیا ہوا، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ عزم اور ارادہ اور جذبہ پیدا ہوا، اور ان کے اندر اس طرح سے حوصلہ ہوا کہ واقعی میں اگر موت اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے تو اگر ہماری موت جنگ بدر یا جنگ کسی جنگ میں نہیں ہوتی ہے تو ہم کیوں نہ ہی جنگ پہ نکلے. جنگ میں تو ہمیں خوب جانا چاہیے، جنگ جہاد کرنا چاہیے. جب اللہ نے موت جہاں لکھی ہوگی وہاں ہونی ہوگی، اور جنگ میں شہید ہونے والے کی درجات تو بہت ہی زیادہ ہیں. تو اس کی ایسی اس طرح سے آیتوں سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہمت اور عزم پیدا ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، سورہ آل عمران آیت 145 میں. اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے. یعنی کہ کسی بھی انسان کے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کہیں پر بھی وہ مر جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو وقت ہے لکھا جا چکا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، اور ویسے ہی ہر ایک میں سے خیر ہے. جو چیز تمہیں نفع دے اس کی خواہش کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور دعا اور عاجز اور درمند ہو کر نہ بیٹھ جاؤ. اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا اور ویسا کر لیتا تو یہ مصیبت مجھے نہ پہنچتی، بلکہ یہ کہا کرو یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر میں سے تھا، اس نے جو چاہا کیا. اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل یعنی اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. یہ مسلم کی حدیث میں سے ہے. آیت 177 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. موت تو ہر صورت میں آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت رحمت کا مستحق قرار پا جائے تو یہ دنیا کی ساری دولت اور مال سے سب سے بہتر ہے، جس کے جمع کرنے میں آج انسان عمر اپنی کھپا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے. یہی نفاق کی موت سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے.
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मर जाए कि उसने ना कभी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और ना कभी उसके दिल में जिहाद का ख्याल तक आया, तो उसकी मौत निफाक के एक दर्जे पर होगी। ये मुस्लिम की हदीस है। आयत 158, वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, और बिलाशुबा तुम अगर मर जाओ या कत्ल किए जाओ तो यकीनन तुम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाओगे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरी फूफी राबी रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु गज़वा बदर के दिन जासूसी के लिए निकला, क़िताल के लिए नहीं नहीं निकला था। उन्हें तीर लग गया और वो शहीद हो गए। यानी अब उनकी अम्मी जान यानी मेरी फूफी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, अगर मेरा बेटा हारिसा जन्नत में है तो मैं सब्र करती हूँ और अगर सवाब का इरादा करती हूँ, वरना आप देख लेंगे कि मैं क्या करती हूँ। तो आपने फरमाया, ए उम्मे हारिसा, बात यह है कि जन्नतें बेशुमार हैं और हारिसा सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस में है। ये बुखारी की हदीस है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, बिलाशुबा अगर तुम मार भी दिए जाओ या कत्ल भी कर दिए जाओ तो फिर क्या है, तुम्हें हर हाल में तो पहुंचना किधर है, अल्लाह की तरफ है। एक इंसान की तबई मौत होती है और एक इंसान की कोई उसको कत्ल कर देता है तो मौत होती, दो तरीके की मौत होती ना। तो हर हाल में इंसान जाएगा किधर ना, अल्लाह के ही पास। तो क्यों ना इंसान जन्नत हासिल करके अल्लाह के पास जाए ना। आयत 159, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين। बस अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत ही की वजह से उनके लिए नरम हो गया है, और अगर तू बदखल्क सख्त दिल होता तो यकीनन वो तेरे गिर्द से मुंतशिर हो जाते। सो उनसे दरगुजर कर और उनके लिए बख्शिश की दुआ करिए और काम में उनसे मशवरा कीजिए। फिर जब तो पुख्ता इरादा कर ले तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए, बेशक अल्लाह ताला भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। फबी मरहमती मिनल्लाहि लिंता लहुम, अहद के दिन मुसलमानों ने संगीन गलती की और मैदान छोड़कर फरार इख्तियार किया। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से दोबारा जमा हुए तो आपने उनको किसी भी किस्म की सरजनिश नहीं दी, बल्कि हुस्न अखलाक से उनसे पेश आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, आपका ये हुस्न अखलाक और तबीयत की नरमी अल्लाह की खास फजल और एहसान और रहमत का नतीजा है, वरना मुसलमानों का जमा होना मुमकिन नहीं था। मालूम यह होता है कि दावत दीन जो पेश करने वाला दाई दीन हक होता है ना, उसके लिए नरमी और हुस्न अखलाक निहायत ज़रूरी चीज़ है। बद अखलाकी, बदबख्ती और बद यानी कि सख्त लहजा, सख्त ज़बानी, सख्त कलामी, सख्त दिली लोगों को दीन से दूर कर देती है, उन्हें हमेशा दीन से दूरी रखती है। एक दाई दीन हक को क्या करना चाहिए, आला इखलाक लोगों से पेश करना चाहिए। व इन्ना लअला खुलुकिन अजीम, सूरह कलम आयत 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बिलाशुबा यकीनन आप तो एक बड़े अखलाक के मर्तबे पर हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो सबसे आला और अजीम था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक देहाती ने मस्जिद में एक कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया तो लोग इसकी तरफ लपके ताकि इसे मारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो और इसके पेशाब पर एक डोल पानी का बहा दो, बेशक तुम्हें आसानी पैदा करने वाला बनाकर भेजा गया है, ना कि तुम तंगी पैदा करने वाले बनाकर। ये बुखारी की हदीस है। फिर इसी तरह से एक और हदीस में आता है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, आप एक नजरानी चादर ओढ़े हुए थे, इसका एक हाशिया बहुत सख्त भी था। रास्ते में आपको एक देहाती मिला, उसने आपकी चादर को पकड़कर बहुत जोर से खींचा। मैंने देखा कि उसके जोर से खींचने की वजह से चादर फट गई है और आपके कंधों पर चादर के हाशिया तक का निशान भी पड़ गया, यानी कि चादर का जो कपड़े का निशान होता वो तक की बन गया। फिर उसने कहा, ए मोहम्मद, जो माल अल्लाह का आपके पास है ना, उसमें से कुछ मुझे भी देने का हुक्म दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और आप मुस्कुराए और उसको कुछ माल देने का हुक्म भी फरमा दिया। ये बुखारी की हदीस है। वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिका, अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर आप बदखल्क, सख्त ज़बान, सख्त दिल होते और अपने सहाबा के साथ सख्ती का बर्ताव करते तो एक एक करके सब आपसे अलग हो जाते और दावत का काम रुक जाता। लेकिन अल्लाह ने आपको नरम खू, नरम ज़बान, खुश मिजाज और रहमदिल बनाया है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अच्छे काम को हकीर मत समझो, अगरचे तुम्हारा अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलना ही क्यों ना हो।
فاعف عنہم واستغفر لہم، فرمایا کہ ان سے آپ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے درگزر کیجیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تو ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کیجیے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو ان کو معاف فرما دی، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کے لیے مغفرت معافی اللہ سے طلب کرتے رہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف بھی نہیں کیا، نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بھی کبھی تکلیف پر جو آپ کو پہنچائی جاتی ہو کہ بدلہ نہیں لیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تکلیفوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں لیا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو مسلمانوں سے مشورہ بھی کیجیے۔ وہی جو مسلمان جو تھے جنگ احد میں فرار انہوں نے اختیار کیا، رسول کی بات نہیں مانی، اور جنگ جو کہ اتنا بڑا موقع جو تھا شکست میں بدلا، تو تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو معاف کیجیے، ان سے درگزر کیجیے اور ان سے مشورے بھی لیجیے۔ اس آیت میں مشورات کی خاص اہمیت بھی پتہ چلتی ہے نا، کہ اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے انسان کو مشورہ بھی لینا چاہیے۔ تو اس آیت سے مشاورت کی اہمیت و افادیت اور اس کی ضرورت اور مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ سے بہت سے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے۔ تو مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کبھی بھی اس کام میں پچھتاوا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جو کام ہے سب سے پہلے تو آپ کو استخارہ کرنا ہے، استخارہ کے بعد پھر آپ کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہے، اور استخارہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے، آپ نے اللہ سے مشورہ کیا، اللہ سے استخارہ کیا، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورات کے بعد جس چیز پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کر کے اسے کر گزریے۔ اس سے ایک تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مشورات کے بعد آخری فیصلہ امیر ہی کا ہی ہوگا، نہ کہ ارباب مشاورات یا ان کی اکثریت کا۔ تو جو مین جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ان کا ہی فیصلہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 انسان، 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو دم کرواتے تھے، نہ بدشگنی لیتے تھے، اور نہ داغ یعنی کہ پشوا لگواتے تھے، داغ لگواتے تھے، بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فَتَوَكَّلِ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، وہ صرف اور صرف ہر چیز پہ ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرتے تھے۔ تو یہ اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، نہ کہ کسی بھی شگن بدشگن سے وہ اچھائی یا برائی لیتے تھے، اور وہ نہ ہی جھاڑ پھونک کروانے والے تھے، یعنی کہ وہ ایسے نہیں تھے جو تعویذ گنڈے جادو تونا کے چکروں میں پڑتے، اور نہ ہی وہ کسی اچھائی برائی شگن ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا، آج اسی میں تو امت مسلمہ تباہ ہو گئی ہے کہ اچھائی برائی شگن لینا، اچھا یا شگن ہوگا، کوا بول رہا ہے تو مہمان آئے گا، کنگھا گرا ہے تو مہمان آئے گا، اچھا کانچ ٹوٹا ہے اچھا ہوگا، یا کانچ ٹوٹنے کا بہت سے لوگ برا شگن لیتے ہیں، یا دودھ ابل گیا تو لوگ برا شگن لیتے ہیں، بلی راستہ کاٹ گئی برا شگن لیتے، کوئی مصیبت آنے والی پریشانی آنے والی نا، بلی راستہ کاٹ گئی، یا پھر الو بول دیا گھر کے اوپر تو کوئی برائی آنے والی، کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا کوئی ایک سہاگن میں اس کی ہاتھ کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تو بہت بڑی مصیبت آنے والی، میرے سہاگ کو کچھ ہونے والا ہے۔ ایک سرے سے یہ سب کیا ہے؟ ایک دم ریجیکٹ ہے، کہ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، اچھا شگن برا شگن یہ سب کیا ہے؟ صرف اللہ پہ توکل ہونا چاہیے انسان کو۔ آیت 160، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے جیسا کہ میدان بدر میں کی ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اپنی مدد کھینچ لے جیسا کہ میدان احد میں کیا تھا نا تو کوئی تمہاری مدد کر نہیں سکتا۔ اس لیے تمام کام اللہ کے اختیارات میں ہیں، اس کی مدد
فرما برداروں کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ گناہگار کیا ہوتے ہیں، اس کی نعمتوں سے لازم اس سے جو ہے چھن جاتی ہے، نعمتوں سے چھین لیے جاتی ہیں۔ جو نافرمان بندے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لیے مومنوں کو یہاں پہ بھروسہ دیا جا رہا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر صرف اور صرف مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔